हेलो गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट विद अ न्यू एपिसोड. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे. और आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. उनको आपने JCTV पे बड़ी दफ़ा देखा होगा. और अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक हाईवे शो आता था JCTV पे. उसमें भी वो एज अ जो थे हमारे पास्टर थे, और उन्होंने बड़ा उसमें भी हमें एजुकेट किया. तो आज जो मैं गेस्ट को इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ. कैसे हैं पास्टर एल्फ्रेड आप? थैंक यू सो मच सलमान, बहुत शुक्रिया. फाइन. और आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने तो आपको रिसेंटली अभी नए प्रोग्राम में भी देखा है. आप काफ़ी मतलब टीवी में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि पास्टर एल्फ्रेड मेरे शो में आ रहे हैं. तो कैसा फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग सो हैप्पी. और खुदा का फ़ज़ल है सबसे पहले, और मैं JCTV की मोहब्बत के लिए, आप सब की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ. शोज़ में होते हैं, कलाम की खिदमत के लिए होते हैं. खुदा उनका शुक्र हो. थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब. और ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँ कि पास्टर एल्फ्रेड जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, और काफ़ी उन्होंने मोर देन आई गेस मोर देन 20 ईयर्स उन्होंने एजुकेशन में बड़ा सर्व किया है. और इसलिए मैंने उनको आज एज अ गेस्ट बुलाया, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा एजुकेशन के साथ रिलेट करता है. क्योंकि इस चीज़ की लोगों को एजुकेशन नहीं होगी, या लोग एजुकेट नहीं होंगे इस चीज़ के बारे में, तो वो फिर राह भटक जाएंगे, और मतलब उनको आइडिया नहीं होगा. तो पास्टर साहब, स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन से. तो आज का जो क्वेश्चन था और टॉपिक है वो ये है कि अगर खुदा ने हमें बनाया है और हमें फ्री विल दी है, तो उसमें खुदा ने हमें उस तरह ही क्यों नहीं बना लिया, अपने हिसाब से क्यों नहीं बना लिया, हमें फ्री विल दे के और छोड़ क्यों दिया कि अब आप करो ऐसे. ये अब मैं सवाल है, इसको मैं तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया. जी, बहुत खूबसूरत सवाल है. और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम इस पे बात करें, क्योंकि बहुत कम इस पे बात की जाती है. खुदा ने हमें जब बनाया है, हम अपनी जो शुरुआत बिगिनिंग्स देखते हैं वो पैदाइश की किताब में देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में. जी. और लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया. और खुदा ने उसके बाद इंसान को बाइख्तियार बनाया. हम देखते हैं आदम को बाकायदा इख्तियार मिला है. बिल्कुल. उसकी क्रिएशन के बाद, बिल्कुल, तख्लीक के बाद, और ऑथोराइज्ड है वो बहुत कुछ करने के लिए. और लिखा आदम ने जिस चीज़ का जो नाम रखा वही ठहरा. और हमें यूं इल्हाम हमें ये बताता हुआ, पैगाम देता हुआ नजर आता है, इंस्पिरेशन हमें बाइबल मुकद्दस की, कि खुदा ने इसको प्रूव किया. आज भी खुदा इंसान की बहुत सी चीज़ों को अलाउ करता है, परमिट करता है, होने देता है. तो शुरू से हम एक चीज़ देखते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है. और बात यहीं से शुरू होती है. जो हमारा टॉपिक है वो इसी जगह पे, इसकी रूट्स इसी पॉइंट पर है जब खुदा ने आदम को बनाया. जी. खुदा ने उसको अपनी सूरत पर बनाया. और खुदा जो है, खुदा अपने अंदर एक अथॉरिटी रखता है. बिल्कुल. बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा जो चाहे, करना चाहे, वो करता है. और उसका कोई इरादा जो है वो टल नहीं सकता. आप अय्यूब के 42वें बाब, जो आखिरी बाब है, वो अपने सारी लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद इस बात को डिक्लेयर करता है वहाँ पे. तो खुदा ने इंसान के अंदर अपने बहुत से जवाहरात जो हैं वो एक ख़ास तनासब में, एक रेशो में रखे हुए हैं. बिल्कुल. और खुदा ने इंसान को चूँकि अपनी सूरत पर बनाया, इसलिए उसे इंसान को फ्री विल दी है, आज़ाद मर्जी दी है. ओके. लेकिन अब फ्री विल दे दी, ठीक है, खुदा ने इंसान को फ्री विल तो दे दी, लेकिन अब इसमें बड़े जो हमारे यंग यूथ है वो ये सवाल करती है कि अगर खुदा ने हमसे एक्सपेक्टेशन रखनी थी कि हम लोग उसके सारी हुक्मों पे अमल करें, तो हमें पहले ही बना ही इस तरह देता खुदा कि हमें मतलब फ्री विल देता ही ना, हमें कहता कि ऐसे कर लो, तो हम लोग भी उस तरह ही करते रहते. जैसे हम किसी मशीन को प्रोग्राम कर देते हैं कि इसने ये करना है तो वो करती है, तो हमें भी खुदा ऐसे फ्री विल क्यों दी? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि खुदा जब किसी चीज़ को बना के पूरा प्रोग्राम कर दे
اور اس کو ایک روبوٹ بنا کے چھوڑ دے, اس میں ایک سم لگا دے اور وہ سم صرف وہی سگنل کیچ کرے اور وہی سگنل جنریٹ کرے, جی, تو اس میں پھر تخلیق سازی کی خوبصورتی ڈائیورسٹی نہیں ہے. بالکل بالکل. خدا ڈائیورسٹی کا خدا ہے. اوکے. جب کریشن کی بات آتی ہے, لکھا ہے آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا. خدا نے آسمان پہ بھی لشکر بنائے اور خدا نے زمین پر بھی لشکر بنائے. بالکل. اور خدا نے, آپ زمین پہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ کنگڈم اینیمیلیا دیکھتے ہیں, چاہے آپ کنگڈم پلانٹا دیکھتے ہیں, چاہے آپ ہیومن کائنڈ کو دیکھتے ہیں, حشرات کو دیکھتے ہیں, آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. بالکل. اور یہ صرف سوری ٹو کٹ, یہ صرف ڈائیورسٹی مجھے لگتا ہے یہ مائکروسکوپک لیول پہ بھی. بالکل, ابھی آپ کی بات کہنے سے پہلے میرے اندر بھی یہی بات آ رہی تھی. سو مائکروسکوپک لیول, اور وہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ مل کر بایولوجیکل ایکو سسٹم کو بیلنس کر رہی ہے. وہ جو ڈائیورسٹی ہے, چاہے وہ قوموں میں, چاہے وہ نیشنز میں, چاہے وہ انسانوں کی شکل و صورت میں, رنگ و نسل میں ہے, یا انسان اور دوسرے جانداروں کے کام کاج میں ہے, وہ مل کر جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے توازن پیدا کرتی ہے. سو خدا کی حکمت میں خدا نے ایک ڈائیورسٹی پیدا کی ہے اور ہر انسان کو ایک آزاد بنایا تاکہ وہ اپنی آزادی سے کام کر سکے. لیکن بات وہی ہے جو ابھی شروع میں ہم نے کی, خدا نے انسان کے اندر اپنی خاصیت خصوصیت رکھی. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تاکہ وہ زمین پر خدا کے اس خوبصورتی, یونیکنس کو, ٹیلنٹس کو, ایبیلٹیز کو پوری ایک انڈیپینڈنس کے ساتھ خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے وہ اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر سکے. اور مجھے لگتا ہے خدا بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کریشن جو ہے ہیومنز, کیا ان کو فری ول دے کہ میں ان سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے شاید کہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے, اور آپ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہے. اب دیکھیں انسان, ہم تو ابھی انسانوں کے سکوپ میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جی باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو آزاد مرضی دی اور دی, ٹھیک ہے, سب کچھ دیا بالکل, اور وہاں خدا کی پریزنس بھی تھی, اور اس نے ان کو آزاد مرضی دے دی کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم میری بات کو فالو کرو گے یا اس نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھاؤ گے. آزاد مرضی تھی, فری ول, چوائس تھی. بالکل. اب یہ فری ول جو ہے صرف انسانوں کی سطح تک نہیں ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے جب انسان ابھی نہیں بنائے گئے تھے, آسمان پر فرشتوں کو بھی, آسمانی لشکروں کو بھی فری ول دی گئی. اور دیکھیں فری ول تھی تو بغاوت ہوئی ہے نا. ہاں, جیسے شیطان نے جو تھی بغاوت کی, لیکن فری ول جو یہ بینگز ہیں, اینجلز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو بھی فری ول دی گئی. یہ بائبل کے جو اسکالرز, علماء ہیں جو اس میں اسٹڈی کے اوپر گرفت رکھتے ہیں, ہمیں ایک پکچر جو نظر آتی اوور آل وہ یہ ہے, خدا چوائس دیتا ہے تھرو آؤٹ بائبل کی ہسٹری میں. آپ دیکھیں خدا نے اپنے لوگوں کو چوائس دی ہے. خدا کے کلام میں چوائسز موجود ہیں, یہ کرو گے, ڈیوٹرونومی میں استثنا میں 28ویں باب میں برکت ملے گی. خدا کے کلام کی حکم عدولی کرو گے, برکت نہیں ملے گی. چوائس کا خدا ہے. آدم اور حوا کو چوائس دی, شریعت دیتے ہوئے چوائس دی, زبور شروع ہوتے ہیں چوائس نظر آتی ہے. سو تھنگز لائک دیٹ. اب آسمان پر بھی جو سمجھا جاتا ہے, جو ہمیں اس ساری پکچر میں نظر آتا ہے, خدا نے چوائس دی, اور اس چوائس میں جتنے فرشتے نہیں کامیاب ہو سکے, انہوں نے اپنی چوز کیا کہ ہم اب خدا کے خلاف چلیں گے. اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل سائلنٹ, اور اس کے بعد سے جو فرشتے جو پاک فرشتے ثابت ہوئے, خدا نے ان کو سن لیس پرفیکشن میں انہیں ایک جلالی حالت میں, ایک ایسی حالت میں داخل کیا وہ گناہ نہیں کر سکتے. اور ہم بھی یقیناً داخل ہوں گے جب ہم جلال میں جائیں گے. تو خدا چوائس کا خدا, اور خدا نے وہی چوائس انسان کو بھی دی. اوکے, مطلب یہ اس میں خدا کی ایک بیوٹی کہہ لیں, بیوٹی ہے کہ اس نے ہمیں چوائسیز دی ہیں کہ یہ آپ کے پاس چیزیں ہیں, مطلب یہ آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی ایک ہمارے پاس ہے ایبلٹی. تو لیکن اس میں بھی آپشنز میں بھی اب میں ان کو, جیسے عام لوگ ہیں, نان بلیورس کی میں بات کر رہا ہوں, اب میں ان کو کہہ دوں کہ جی آپ کو میں 2 چوائسیز دیتا ہوں کہ آپ نے اس کپ میں پانی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کو میں کہتا ہوں آپ نے اس کپ میں پانی ڈالو گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, اور دوسرے کو کہتا ہوں کہ آپ اس کپ میں پانی نہیں ڈالو گے تو آپ کو بھی اتنے پیسے ملیں گے. تو
اس میں اب جو بغاوت کرتا ہے اس کو اب میری چوائس ہے کہ میں اس کو سزا دوں یا اس کو میں کہوں تجھے نہیں پیسے ملیں گے تو چلا جائے یہاں سے. تو اس میں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے فری ول دیا تو ہمیں سزا تو نہ دے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا بات یہ بہت زبردست ہے اور بڑا یہ کویسچن جو ہے یہ پایا جاتا ہے خاص طور پہ جو لوگ ینگسٹرز ہیں یا گرو کر رہے ہیں اور ابھی ایمان کو زیادہ نہیں سمجھتے. بات یہ ہے کہ خدا چوائس کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یونیورس میں ڈیوائن لاز ہیں اور سب سے پہلی بات ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا بھلا خدا ہے بالکل, لیکن خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا. خدا نے جو کچھ بھی بنایا خدا نے کہا اچھا ہے, خوبصورت ہے. خدا ایک دیکھیں بائبل مقدس, اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کی آگے تفصیل میں جاؤں, میں چاہتا ہوں اس کی بیس بنے. بالکل بالکل بیس اس کا ایک رسپانس ہو. دیکھیں جب تک ریبیلین نہیں آیا خدا کی کوئی اینگر, خدا کو کوئی غصہ اور کوئی کانسیکوینسز, کوئی تباہی بربادی, لڑائیاں, جنگیں یہ نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. اینگر جب ریبیلین آیا ہے, جب خدا نے جو فری چوائس دی اور اس چوائس کو استعمال کرتے خدا کے لاز کے خلاف جب فالو کیا, فرشتوں نے کیا یا انسانوں نے کیا, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد سے ہمیں خدا اینگر میں نظر آتا ہے, غضبناک نظر آتا ہے. کیوں؟ جب تک ان کی چوائس وہ ہے جو خدا کا سٹینڈرڈ ہے, اصل میں وہ اس میں سیف ہے. اوکے. چاہے وہ ایگزسٹنس ہو, چاہے وہ وجود ہو, چاہے وہ یونیورس کا میٹر ہو, چاہے وہ آسمانی سپر نیچرل عالم کی بات ہو یا وہ اس دنیاوی مادی عالم کی بات ہو, جب تک آپ خدا کے معیار, خدا کی حکمت میں موو کریں گے, میرٹ پہ آپ چوائسز کریں گے, یو آر سیف. اور وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کے پیچھے کھڑا رہتا ہوں, وہ وہاں پہ موجود ہوگا. اس کو پتا ہے کہ جب یہ چوائسز وہ کریں گے جو میرے میرٹ سے ہٹ کے ہیں تو یہ نقصان پہنچائیں. خدا نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن اس میں ان کو خدا کی پروٹیکشن نہیں مل سکتی کیونکہ خدا بدی کا ساتھ نہیں دے گا, بدکاری کا ساتھ نہیں دے گا. بالکل بھی نہیں. سو دس از اٹ. اوکے. تو اس کو اگر ہم جنرلائز وے میں یا اس کو بتانا چاہیں کہ جیسے ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں تو کہیں جگہ ایڈمیشن لینا ہو تو اس کے لیے وہ میرٹ مانگتے ہیں. بالکل. تو میرٹ, اگر آپ میرٹ پہ اتریں گے تو ایڈمیشن ہوگا اور وہ ساتھ آپ کی ہر بات بھی سنیں گے, آپ کو سارا کچھ ملیں گے, آپ آگے کینٹین سے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں بالکل, کیفیٹیریا میں بھی جا سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ اور بعض دفعہ آؤٹ سائڈرز کو کچھ ایسی جگہ پہ پرمیشن نہیں ہوتی جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح سے خدا کی بادشاہی میں بھی وارثوں کو کچھ خاص مراعات ملتی ہیں. ہاں بالکل. یہ بڑی پیاری بات کی ہے. اور یہ ہم ایگزامپل ایز اے نان بلیور جو دیکھ رہے ہیں ہمارا شو, وہ بھی ایز اے ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ اگر جیسے میرٹ ہے کسی چیز کا, کسی ایگزام کا, تو ویسے ہی خدا بھی ہمیں اس طرح ہی جج کرتا ہے. خدا ہمیشہ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا بدی میں, تو آبویسلی نہیں دے گا. بالکل. تو اس لیے یہ چیز تو ہے. اور ایک اور پاس صاحب کوشچن تھا بڑا, ایک وہ کیا کہتے ہیں, اب آپ یونیورسٹی میں کافی آپ کا ایکسپیرینس تو ہے جی, تو یونیورسٹی والے بچوں کا ہی کوشچن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوشچن یہ ہے کہ جیسے یونیورسٹی میں کافی بچے ہیں, اب وہ بچے جو ہیں کچھ ایسی چیزوں, وہ کہتے ہیں اگر ہمیں فری ول ملی ہے تو وائی ناٹ وی یوز اٹ فار ادر پیپل. اب ادر پیپل میں بڑے لوگ آ جاتے ہیں, نان بلیورز بھی آ جاتے ہیں, بلیورز بھی آ جاتے ہیں, لیکن ہر چیز میں آپ کیا ساتھ دے سکتے ہو؟ ان کا فری ول تو ہے آپ کے پاس. اب کوئی ان کا مقصد جو ہے, جو کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, مطلب کوئی ایسا مقصد جس کے پیچھے آپ کا یا کسی کا اچھا نہیں ہو رہا لیکن آپ پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی ایسی چیز جو آپ مائنڈ آپ کا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے جو ببلیکل تھیولوجی اور ببلیکل ٹیچنگ سے بالکل ہی کلائڈ کرتی ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے یا از اٹ ایتھیکلی اپروپریٹ ٹو ڈو دیٹ؟ یہ ونڈرفل کویسچن کہ وہ کلائڈ کرتی ہے یا کانفلکٹ کرتی ہے یا کانفرنٹ کرتی ہے. بات یہ ہے کہ بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے, خدا کا لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے بالکل اور نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا,
تھرو آؤٹ بائبل مقدس ہمیں یعنی کہ خدا کا لا جس کے پیچھے خدا کھڑا ہے, جس کو خدا بلیس کرے گا, وہ یہ ہے سونر اور لیٹر, وہ یہ ہے کہ جب ہم نیکی کریں گے, جب ہم راستی کریں گے, ہم وہ کریں گے جو بائبل مقدس کے معیار کے مطابق ٹھیک ہے. دنیا کا معیار کیا کہتا ہے, آپ کو دنیا کے معیار سے کیا بینیفٹ ملتا ہے, اس سے خدا کے لا کو کوئی غرض نہیں ہے. دنیا کہتی ہے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول دو, دنیا کہتی ہے اپنے فائدے کے لیے رشوت دے دو, رشوت لے لو وغیرہ وغیرہ. لیکن خدا کا لا کیا کہتا ہے, دنیا کہتی ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ یا کوئی شخص کو ہے وہ کوئی بدکاری میں انوالو ہو جائے یا جھوٹ بول دے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا دے. دیکھیں 10 commandments میں یہی تو سارا شریعت میں بنیادی طور پہ اس میں یہی تو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کا بیسیکلی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن اگر ہم کسی کو وقتی فائدہ پہنچانے کے لیے یا فائدہ پہنچانے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا جگہ بنانے کے لیے ہم اگر کچھ ایسا کرتے ہیں جو بائبل مقدس کی, یعنی کہ میں سمپل ورڈز میں کہہ رہا ہوں چونکہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, خدا کے لا کو وائلیٹ کرتے ہم ایک کام کر رہے ہیں, تو خدا اس سے ناخوش ہوگا اور اس میں ہمیں خدا کی لشکر, خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی. خدا اپنے کلام کو کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. خدا اپنے لا, دیکھیں دنیا میں اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات کریں ایک بات میں شارٹلی کہنا چاہتا ہوں. بالکل آپ یاد رکھیں دنیا کا ہر لا آپ کو فیور دے سکتا ہے شاید, یا آپ دنیا کو کچھ بھی کوئی انسان ڈسیو کر سکتا ہے, لیکن ایک چیز ہے آپ خدا کے لا کو جو اس دنیا میں ہے نہ آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ خدا کو ڈسیو کر سکتے ہیں. اس کو سب کچھ پتا ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں, میں جو کچھ کر رہا ہوں, اور میں اگر خدا کے کلام کے معیار کے مطابق کر رہا ہوں, خدا اس کو ہر صورت میں بلیس کرے گا. یہ تو میں کہتا ہوں جو لوگ بائبل نہیں پڑھتے یا جو یوتھ نہیں بائبل پڑھتی ان کے لیے بہت ہی شارٹ وے میں پاسٹر صاحب نے بتا دیا ایسی چیز کہ آپ لوگ اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں, فیتھ اپنا. یہ بہت ہی منیملائز کر کے سارا کچھ پاسٹر صاحب نے بتایا, اینڈ آئی ٹوٹلی 100% میں ایگری کرتا ہوں اس سے. اور یہاں پہ جو چیزیں اب ہم لوگ جیسے یوتھ ہوتے ہوئے ہم لوگ کافی چیزیں ایسی کر جاتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کر دی ہیں. جی تو خدا کو پتہ ہوتا ہے. ہاں خدا کو پتہ ہے. تو یہی میں مطلب بتانا چاہ رہا ہوں ان کو بھی کہ جیسے آپ لوگ کوئی بھی ایکٹ ایسا پرفارم کرتے ہیں, اور اس میں اچھا ایک اور بھی بڑی نا انٹرسٹنگ سی بات ہے ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ یوتھ کہتی ہے اتنا خدا اسٹرکٹ ہے, ہمیں پھر سے ڈر جاتی ہے کہ خدا کا ڈر ان کو نظر آتا ہے, پیار نہیں نظر آتا. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خدا اتنا پیار کرتا ہے, وہ تو دیکھو ایٹ لیسٹ گڈ سائڈ تو دیکھو. دیکھیں آپ بہت زبردست بات ہے. دیکھیں خدا نے آپ کو یہ وہ ضرور اسٹرکٹ ہے, لیکن وہاں پہ جہاں پہ انسان سن کی طرف جاتا ہے, کیونکہ بیسیکلی اس میں بھی خدا کی اسٹرکٹنس, خدا کی جو کیا کہنا چاہیے فاربیڈنگ اس کی باتیں ہیں, ممانعت ہے, منع کی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. ایکچولی اس میں بھی خدا کی محبت ہے, کیونکہ خدا کو پتا ہے اگر میں یہ ممانعتیں نہیں رکھوں گا, نوز نہیں رکھوں گا, NO نو نو نو, تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اس شخص کو, میرے اس ایماندار بندے کو یا اس انسان کو نقصان پہنچے گا. خدا کی پاکیزگی اس کو جج کرے گی, کہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا, وہ ججمنٹ لے کر آتا ہے کیونکہ اس نے بدی کو اس نے ختم کرنا ہے. سو خدا دیکھیں خدا کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, وہ انصاف کرتا ہے, اسے اس نے انصاف کرنا. دوسری بات ایک چیز اور ہے, وہ ہمارے ٹاپک سے ذرا ہٹ جائے گی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بدی ہے تو بدی کی تاثیریں بھی ہیں, ہاں جی, ڈیمونک ورلڈ بھی ہے, ہاں جی, شیطان بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو شخص خدا کے معیار سے ہٹے گا وہ خدا کی پروٹیکشن سے ہٹے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تم اپنے باپ ابلیس سے, ان لوگوں کو جو خدا کے کلام کی باتیں نہیں مانتے تھے, کیوں باپ ابلیس سے, کیوں تمہارے اندر جو تخم ہے, عادتیں ہیں, کام ہے, یہ آسمانی باپ والی نہیں ہے, یہ
کسی اور کی, یہ نہیں ہے شیطان کی, اس لیے اس نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, ابلیسی ہیں تمہارے اندر تاثیریں, باتیں, رویے, مزاج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی مرضی, خدا کی اسٹرکٹنس کے مدار سے باہر نکل جائے گا, خدا کی پرمیشنز کے سے باہر نکل جائے گا, تو ہی از اوپن ٹو اٹیکس فرام دا اینیمی. اوکے, مطلب یہ پھر سرکل وہاں پہ آ گیا. جی, پھر سے وہاں پہ آ گیا. اور خدا نے آپ کو بہت فریڈم دی ہے بہت کچھ کرنے کی, صرف یہ کہ گناہ نہ کریں. ہاں, وہ چیز جو خدا کے معیار سے ہٹ کے, دیٹس اٹ. سن اسی کو کہتے ہیں. ہاں, اور یہی میں اب نیکسٹ کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اف دیر از فری ول دین فری ول کا مطلب فری ہوتا ہے نا, تو فری ول کا مطلب اگر فری ہے تو ہم فری ول کو ہم اپنی مرضی سے یوز کیوں نہیں کر سکتے. جیسے ابھی فری ول کے ساتھ ایک ہم مس یوز اگر میں لگا دوں ورڈ کہ فری ول کا مس یوز, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بالکل بالکل, یہ ٹھیک ہے. دیکھیں, اچھا اس سے پہلے میں ساتھ ایک چیز اور بھی شامل کرنا چاہتا ہوں چاشنی کے لیے. دیکھیں, الہیاتی جو لینگویج ہے, تھیولوجیکل لینگویج, اس میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وولیشن, آزاد مرضی, فری ول, ٹھیک ہے نا. اور جو فری ول ہے, اب آپ نے کہا, اب ہم آپ آتے ہیں اس بات کی طرف. تو دیکھیے, آپ نے کہا کہ اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی کو, فری ول کو اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کے نقصان کے لیے یا گناہ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر رانگ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے. اگر میں اپنی فری ول, میں فری ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور یہی اس وقت دنیا میں جو جب رنائسنس آئی تھی, نشاط ثانیہ, جب یورپ ریوائیو ہوا, تو خیر آپ خود ایک بہت اسٹرانگ میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیں, جب وہ آئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا, ہیومنزم کا دور آیا, انسان دوست نظری آیا. اور آج کا جو ویسٹرن سوسائٹی اور اب ایسٹرن سوسائٹی بھی, مذہب اسی لیے وہ مذہب سے دور ہوئے اور روحانیت سے دور ہوئے, خدا کے معیار سے دور ہوئے, کیونکہ وہ انسان دوست نظریہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انسان امپورٹنٹ ہے, انسان کی نیڈز امپورٹنٹ, انسان کی خواہشات امپورٹنٹ, ضروریات امپورٹنٹ ہے. تو یہ بات, اس چیز نے انسان کو کہا کہ جو چیز مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق وہ درست نہیں ہے, آپ فری ہیں. فار ایگزامپل, اف somebody says کہ یار میں, اگر کسی شخص کو, آج کل یوتھ ہے, سگریٹ پیتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو سگار کا شوق ہوتا ہے, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے کیا کیا اس کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے. جو کلام کہتا ہے, کلام کہتا ہے نشہ باز, خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتا, اس میں نشہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیچھے خدا اگر منع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خدا کی کچھ اور بھی حکمت موجود ہے, بیکاز اٹس ڈینجرس. ہم اسموکنگ کا ایڈ دیکھتے تھے پہلے ٹی وی پہ بھی آتا تھا, کیا آتا تھا, اسموکنگ از انجوریس ٹو. اب تو وہ میں کہہ رہا ہوں ڈبی پہ وہ گندی گندی شکلیں بھی آنا شروع ہو گئی بن کے, اور ان کی باقاعدہ ایڈز آتی ہیں. سو دیکھیں, گناہ کو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ دنیا کو پتا ہے اور دنیا کے حکمرانوں کو پتا ہے کہ انسان آزاد ہے, ان کی آزادی کو کیش کرو, کیپچر کرو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو بڑا ہمیشہ گناہ ہمیشہ اٹریکٹیو وے میں, پرکشش طریقے سے آپ کے سامنے آتا ہے, اور آپ چوز کیا کرتے ہیں, جو چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جونتھن ایڈورڈز ایک بہت بڑا اسکالر تھا, بائبل اسکالر تھا, امریکن, غالباً امریکن. اس نے ایک اس پہ لکھا, اس نے نا فری ول کے اوپر بہت کچھ لکھا, میٹیریل, تھیولوجیکل میٹیریل بھی, اور اس کو کہا جاتا ہے ایڈورڈز لا آف فری ول, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک بات کہتا ہے کسی ایک پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ کی جو ساری انکلینیشنز ہیں وہ آپ کی فری ول ہے. ایک بات اسے ایک اسپیکٹ دیا, آپ کی رغبت کیا ہے, ایک خاص لمحے پہ آپ کا دل کر رہا میں یہ کر لوں, میں کر لوں, میں کر لوں, میں کر لوں, میں کر لوں. وہاں پہ جو آپ نے کر دیا, جذبات کی رو میں بہ کے, احساسات کے حصار میں, پریشر میں, پیئر پریشر میں, دوستوں کے پریشر میں کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. جو یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے کیا ہوگا اگر وہاں پر آپ سکپ کر گئے پاکرو کی آواز کو, کلام مقدس کے سٹینڈرڈ کو, یو آر شفٹنگ, یو آر اسکپنگ انٹو دا ڈومین آف سن. اس سے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ آزاد مرضی جو ہے آپ اس کو مس یوز نہیں کر سکتے. اور یہ مس یوز اگر کوئی
چلیں یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے اس کا کنکلوژن نکالا ہے. اور اس میں میں کہوں گا کہ کچھ لوگ اب جیسے ولنگ ہیں کرنے کے لیے, فری ول کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک میرٹ میں رہ کے یوز کریں, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ ٹپس وغیرہ دے سکتے ہیں, یا ان کو کس طرح ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا فیتھ اسٹرانگ کریں. فیتھ اسٹرانگ کریں. جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا کہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہاں, پہلی بات ہمیں بائبل مقدس پڑھنی چاہیے. یہ تو یہ میں جی 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 یہ تو کہتے ہیں نا, اس کو لڑکے کو کہہ دو نا پتھر اٹھا کے یا پہاڑ اٹھا کے لے آ, وہ کر دے گا. تو بائبل کھولنا اس کے لیے میں کہتا ہوں بہت ہی مشکل کام ہے. ہم ہاں جی اس میں اس کو اور آسان بنانے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اور آسان بنانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جتنے بھی یوتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں, نوجوان دیکھ رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, فیملیز دیکھ رہی ہیں, دیکھیں آپ اسٹڈی کرتے ہیں. ہاں جی, ترقی کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ خود ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ہم بھی بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہم بھی لائف میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں. کیوں اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرتے ہیں؟ تاکہ آپ ترقی کریں. بالکل, آپ علم حاصل کریں اور آپ کامیاب ہوں, آپ کچھ اچیو کریں. جی ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے آپ بائبل مقدس کو بھی دیکھیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ ترقی کریں گے, آپ کا خدا کے بارے میں علم بڑھے گا, آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ بڑھے گا, آپ اس میں خدا کے معیار کو دیکھیں گے, اور آپ کو برکت ملے گی, اور آپ کی لائف بلڈ اپ ہوگی, ڈیولپ ہوگی. اور میں تو کہتا ہوں آج کل تو اتنے کو ہمارے پاس ڈیجیٹل آپشنز بھی ہیں بہت. اگر کوئی پڑھنے میں نہیں انٹرسٹیڈ, یا کسی کو بک یا ریڈنگ والی بائبل اگر نہیں پڑھ سکتا, آڈیو بائبل اویلیبلز ہیں, اتنے ویڈیو فارم میں اویلیبل ہے بائبل. تو میں تو کہتا ہوں آپشنز ہی بڑی زیادہ ہیں جی. اگر ولنگلی کوئی کرنا چاہے تو جو ہاں جی ولنگلی, آپ نے ایک بات کی, میں ولنگلی کو یہاں سے پک کر کے بھی ہم اس وساطت سے اور اس لمحے کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کو. آپ بائبل مقدس کو اگر کسی کا نہیں بھی دل کر, آپ پکڑیں یہ تو صحیح. ہاں بالکل سمپل. ہم آپ کو یہ کہیں گے, ہم آپ کے لیے پریئر کر رہے ہیں, آپ بائبل مقدس تھامے پکڑیں, آپ اس کے کسی بھی بک کو پڑھنا شروع کریں. آپ چاہے پیدائش سے شروع کریں, چاہے یونا نبی کی کہانی سے شروع کریں, چاہے آپ اس کو آستر کی کہانی سے شروع کریں, روت کی کہانی سے شروع کریں, یا آپ اناجیل سے شروع کریں. اگلا کام روح القدس کا ہے. آپ ایک سٹیپ لیں, چوائس لے کر اپنی فری ول کو ایک بار خدا کے ہاتھ میں دیں. بالکل, پھر دیکھیے خدا آپ کی لائف میں کیا کچھ لے کر آتا ہے. صحیح بات ہے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, مطلب میں نے ایسے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ میں بھی مطلب اس طرح کا ہی ہوں کہ ٹھیک ہے یار پڑھ لیں گے یار, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. مطلب میرا اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن جب سے میں اپنے فادر کو ہی دیکھتا تھا, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے چرچ بھی چلاتے ہیں اور میڈیا میں بھی کافی ہیں, تو بڑی اس کو کہتے ہیں نا ریئلسٹکس یا ریلیٹیبل سی باتیں عام زندگی میں کرتے تھے. میں کہتا تھا بائبل سے کیا کہتے, مطلب بائبل سے ہمیشہ حوالہ دے دیتے ہیں. کوئی عام چیز ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی خوشی کی بات بھی ہو, تو بائبل کا حوالہ شیئر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بائبل میں کیسے لکھا ہوا ہے, یا کیسے خدا نے ایسے کر دیا. میں نے پھر نا آہستہ آہستہ خود ہی اپنا دیکھنا شروع کیا کہ دیکھتا ہوں, ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. تو ایکسپیریمنٹ کر کے پھر مجھے پتہ لگ گیا بھائی واقعی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اینڈ اف یو ریئلی اپنے ول سے کرتے ہیں نا, تو اٹ ول ریئلی ہیلپ یور لائف. یہ بات جو ہے نا صرف بائبل مقدس کو پڑھنے کی ہی نہیں ہے, یاد رکھیں یہ صرف لیٹرز نہیں ہے. ہاں, ان تیموتھیوس 3:16 دوسرا تیموتھیوس 3:16 میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے, گاڈ بریتھڈ ہے. یعنی کہ سادہ لفظوں میں خدا کا سانس ان باتوں میں جو لکھی گئی ہیں, ہاں جی, چاہے وہ ایونٹس ہیں, چاہے وہ کچھ بھی, اس میں خدا کی مرضی اور روح القدس پاک روح موجود تھا, خدا کی کا بریتھ اس میں موجود ہے. when you will read the word of God, the breath of God, the power of God, the presence of God will move into your brain, your mind, your heart, your thoughts. اور پھر روح القدس کام کرتا ہے آپ کے wills میں, آپ کی ایموشنز میں, اور وہ آپ کے خیالات, آپ کے جذبات کو چھیڑنا, ہلانا شروع کرے گا, فارم کرنا شروع. اگر آپ ڈپریسڈ ہیں آپ کو ہیل کرنا شروع کر دے. بالکل بالکل,
یہ بہت ہیلپفل. اور یہی ہم لوگ بھی فری ول یوز کرتے ہیں. مطلب لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ پاسٹر اور یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ شاید ایک اس میں ہی رہتے ہیں, ایک کیج کوپ میں رہتے ہیں اور اپنی عام زندگی نہیں جیتے. اس طرح ایک پرسیپشن ہوتی ہے لوگوں کی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ساروں کا خدا نے فری ول دی ہے, وہ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں اپنا ٹائم اور بڑا کچھ اور بھی, اور یہ کھاتے پیتے ہیں, ہاں آتے جاتے ہیں, ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں, شادیاں بیاہ سب کچھ اٹینڈ ہوتا ہے. اس میں یہ شاپنگ کرتے ہیں. ہاں تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کیج میں رہتے ہیں. تو پاسٹر صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے آج اور میں بول لیتا ہوں, لیکن نا تھوڑی پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹائم تھوڑا کم ہے. اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں کلام کے ساتھ ایک چیز میں اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے, آپ نے کہا ہم سولوشن کیا ہے, آپ نے یہ بات کی. بات یہ ہے, پہلی بات ورڈ آف گاڈ, خدا کا کلام, اس میں خدا کا بریتھ ہے, اسے پڑھنا شروع کریں, تھام لیں پیپر پیج کھولیں, پڑھنا شروع کریں. دوسری بات, خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سیک گاڈ, سیک دا ہولی اسپرٹ, وہ آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے, سیکنڈ ہیلپر. روح القدس آپ کی پاک روح, خدا کا روح آپ کی مدد کرے گا کہ آپ سے جو نہیں ہو پاتا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. بالکل. لیکن کلام اگر اندر ہوگا نا آپ کے لیے آسان ہو جائے. بالکل. وہ کلام آپ کے اندر آپ سے بات, آپ کو منع کرنا شروع کرے گا, یار یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ چوائس بہتر ہے, یہ چوائس خدا کے لیے. اور پھر آپ اپنی فری ول کو خدا کے معیار کے مطابق یوز کریں گے. کلام اندر ہوگا تو روح القدس ساتھ ہوگا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اٹس جسٹ لائک ریئل لائف چیٹ کوڈ ہے آپ کے لیے لائف گزارنے کے لیے. بالکل. ہاں یہ سچ اے بگ ہیلپ. ہاں بالکل. اور ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ نا ہم اگر ابھی تو بڑی اور ڈسکشن ہو سکتی ہے اس پہ بھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو نیکسٹ ٹاپک پہ نا اس سے ہی ریلیٹڈ ٹاپک ہے تو اس میں نا ایک نیا ایک اور کوشچن ہے, بڑا ہی کنٹروورشل ہے, ببلیکل لوگوں کے لیے کنٹروورشل ہے. مطلب باقیوں کو تو شاید فرق نہ پڑے, لیکن یہ جو کرسچن ہماری یوتھ ہے انہوں نے سوال کیا اور میرے پاس بڑی دیر سے یہ پڑا ہوا. I will enjoy. So I hope کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کور کریں. یا خدا نے چاہا ضرور. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب آپ آنے کا, ویلکم فار یور ٹائم. تو گائز آج کا پوڈ کاسٹ جو تھا وہ فری ول پہ تھا, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کافی نالج مل گئی ہوگی, اور پاسٹر صاحب نے بڑا اچھا ایجوکیٹ کیا ہمیں. تو آج جو بیسک جو ہماری کنکلوژن یہ ہے کہ اف یو وانٹ فری ول تو فری ول کے لیے کچھ میرٹس بھی ہیں. تو آپ جب میرٹ پہ اتریں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے, نہیں تو آپ پھر سے ڈاؤن سلوپ پہ چلے جائیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ آپ کے کوشچن کو بالکل کلیئرٹی کر دے گی. پوڈ کاسٹ آپ ضرور دیکھیں, اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل ایز ویل. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس پہ آپ ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے بنایا گیا شو. یہ میں نے اپنے لیے نہیں بنایا, کسی کے لیے نہیں بنایا, یہ اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے بنایا گیا تاکہ ان کے سوالوں کے جواب یہاں پہ آ کے انفلٹرڈ وے میں دے سکیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, اینڈ تھینک یو اینڈ گڈ بائے.